अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आमना सामना मीडिया में आज के हमारे मेहमान डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान साहब हैं, जो शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के रूह रवां हैं। हम डॉक्टर साहब का इस्तकबाल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। डॉक्टर साहब, आज के दौर में जब तालीम ने एक अलग अंदाज़ अपनाया है, उसमें आपने जो है शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट्स को एक नया लुक दिया है और उसके ज़रिए आपने जो तालीमी तहरीक छेड़ी है उसमें तलबा मेडिकल में नुमाया कामयाबी हासिल कर रहे हैं। हमें बहुत खुशी है कि आपने एक ऐसे इंस्टीट्यूट का क़याम किया है जो सिर्फ़ हिंदुस्तान ही नहीं में बल्कि पूरी दुनिया में जो है अपना नाम रोशन कर रहे हैं। डॉक्टर साहब, आप ज़रा शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट्स के बारे में कुछ मालूमात फराहम करें ज़रा। शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन कर्नाटक के ज़िले बीदर में वाक़ है। ये इंस्टीट्यूशन 1989 1 दिसंबर को 17 तलबा व तालिबात से शुरू हुआ था। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर अब 12,000 स्टूडेंट्स की खिदमत करने का मौका मिल रहा है। यहाँ पर हम स्टूडेंट की तमाम तर तालीमी ज़रूरत को पूरा करने की कोशिश करते हैं। तलबा को तमाम डिस्ट्रैक्शन से बचाते हुए उनका सारा फोकस स्टडीज़ की तरफ होता है और उनको वहाँ पर मेहनती बनाया जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह अब तक 900 से ज़ायद तलबा व तालिबात गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन लेने में कामयाब हुए हैं। हमारा टारगेट है इंशाअल्लाह हर साल हिंदुस्तान के जुमला 60,000 मेडिकल सीट्स में से 1% कम अज़ कम यानी 600 सीट हमारे तलबा हासिल करें, इसके लिए हम कोशा हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब, आप बी किया है आपने, आप जो है वो पेशे से सिविल इंजीनियर के शोबे में जाना चाहिए था, लेकिन आपने जो है इंजीनियर होने के बावजूद इंजीनियरिंग की तालीम की बजाय नीट और मेडिकल की तालीम के लिए कोशा है इस वक्त आप, और उसको आपने उस शोबे में कैसे आप दाखिल हुए या उसके बारे में कैसा आपका जहन काम करने लगा? देखिए 1992 में शहर बीदर में एक ख़ास तौर पे शहर के पुराने इलाक़े में पुरानी आबादी में एक हॉस्पिटल की शदीद ज़रूरत महसूस की गई और हमारी ख्वाहिश थी और हम इससे थोड़ी सी पेशरफ्त भी किए थे। एक हॉस्पिटल शुरू करने की ख्वाहिश किए थे, कोशिश किए थे, लेकिन डॉक्टर्स का शार्टेज और अच्छे डॉक्टर्स बीदर आने के लिए तैयार नहीं थे। वहाँ पे एहसास हुआ कि यकीनन डॉक्टर्स की ज़रूरत है और बीदर में उस दौरान 30 साल तक सिर्फ 3 ही मुस्लिम डॉक्टर्स थे और लेडी डॉक्टर्स पूरे ज़िले में कोई भी प्रैक्टिसिंग नहीं थे। तो इस बात का एहसास हो रहा था, तो हम जो है तलबा को तैयार करने और उनको मेडिकल करवाने के लिए की ख्वाहिश रखे और काम शुरू करे। अल्हम्दुलिल्लाह अब बीदर में कई 100 लेडी डॉक्टर्स अल्हम्दुलिल्लाह बीदर में मौजूद हैं और हम उम्मीद कर रहे हैं कि हिंदुस्तान में बल्कि दुनिया भर में लेडी डॉक्टर्स की ज़रूरत पूरी होने तक हम जो है मेडिकल के लिए कोचिंग देने की ख्वाहिशमंद हैं। इसको हम एक फ़र्ज़ किफ़ाया के तौर पर ले रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब, अगर एक तालुके में एक ज़िले में एक बच्चा जो है MBBS के लिए सिलेक्ट होता है एडमिशन के लिए, तो वहाँ पर खुशी का माहौल होता है। आपके यहाँ पर हमने सुना है कि इस साल तकरीबन 201 बच्चों ने जो है वो 200 के आसपास बच्चों ने जो है वो मेडिकल में गवर्नमेंट सीट में एडमिशन लिया है मेरिट की बुनियाद पर। तो ये कैसे मुमकिन है? आप क्या करते हैं तलबा के लिए? कौन सी ऐसी जड़ी बूटी उन्हें देते हैं जो इतने वाफर मिकदार में जो है वो बच्चे वहाँ से फारिग हो रहे हैं, मेडिकल की तालीम हासिल करने में उनका एडमिशन हो रहा है वहाँ पर? देखिए, एक माहौल बन गया है और कई तलबा जो कभी ख्वाहिश नहीं रखे थे, यानी हर साल 25-50 ऐसे भी तलबा जो है गवर्नमेंट मेडिकल सीट हासिल कर लेते हैं जो कभी ख्वाहिश भी नहीं करे थे। माहौल में ढल जाते हैं, माहौल में देखकर अपने आप में जो है उनमें शौक़ पैदा होता है और उसके लिए वो मेहनत करना शुरू करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह एक बड़ी तादाद में
طلباء و طالبات پورے ہندوستان بھر سے تقریباً 25 ریاستوں کے طلباء و طالبات جو میڈیکل کرنا چاہتے ہیں اس خواہش کے ساتھ بھیدر آ رہے ہیں. ایک ماحول بن رہا ہے اور اس کا ماحول کا اثر ہوتا ہے. سر شیڈول کیا ہوتا ہے بچوں کا؟ ہم نے سنا ہے کہ آپ نے موبائل فری اور آٹو موبائل فری یہ انوائرمنٹ دینے کی کوشش کی ہے اپنے کیمپس کو، تو آپ اس میں کس حد تک کامیاب ہوئے ہیں اور ان کا بچوں کا شیڈول کیا ہوتا ہے کہ وہ پڑھائی کی طرف دل جمعی سے جو ہے وہ توجہ دیتے ہیں؟ اور الحمدللہ آپ نے جو منصوبہ بندی کی ہے اس پر اس لاہے عمل پر پیرا ہو کر بچے کامیابی حاصل کر رہے ہیں، تو وہ کیا طریقہ ہے اور شیڈول کیا ہوتا ہے بچوں کا؟ دیکھیے یقیناً موبائل فری، موبائل فون فری اور آٹو موبائل فری، کو ایجوکیشن فری اور اس طرح سے ٹیوشن فری ہم ماحول بنانے میں کامیاب ہوئے ہیں. اور تمام تر ڈسٹریکشن سے بچے بچے ہوئے ہوتے ہیں اور پڑھنے کا ایک ماحول ہوتا ہے. یعنی ہماری ٹیچنگ اور پریکٹسنگ کا شیڈول یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم 1 آور ٹیچنگ کر رہے ہیں تو اسٹوڈنٹس کم سے کم 2 آورس اس کی سیلف اسٹڈی پریکٹسنگ سیم ڈے کر لیں. اور اس کا بڑا فائدہ ہوتا ہے. ریویژن میتھڈ اختیار کیا جاتا ہے. طلباء اسی دن 2 مرتبہ ریوائز کرتے ہیں جو بھی پڑھایا جاتا ہے، اور اس ہفتے 1 مرتبہ ریوائز کرتے ہیں، پھر اسی مہینے ریوائز کرتے ہیں، اور مسلسل ٹیسٹ کا سلسلہ ہوتا ہے اور ڈاؤٹ کلیئرفیکیشن، ڈسکشن. اور طلباء ہم انکریج کرتے ہیں کہ طلباء آپس میں ڈسکس کریں، ایک دوسرے کو ایکسپلین کریں، شیئر کریں. کوئی چیز وہ جو ہے اسٹڈی کرنے کے بعد جب شیئر کرتے ہیں تو وہ ان کے دماغ میں بیٹھ جاتی ہے اور وہ اس کا بڑا فائدہ ہوتا ہے. اس طرح سے جو ہے اسٹوڈنٹس میں پرفارمنس بڑھتا جا رہا ہے، کانفیڈنس بڑھتا جا رہا ہے اور وہ سیٹ حاصل کر رہے ہیں. الحمدللہ. ڈاکٹر صاحب آپ کے تعلیمی جو ادارہ ہے شاہین، اس میں ہم نے سنا ہے کہ کئی برادر وطن کے بچے بھی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، تو ایک ایسا ماحول جہاں پر دونوں ہمارے برادر وطن کے بچے اور مسلم بچے ایک ساتھ مل کر جو ہے وہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں، تو یہ کیسے ممکن ہوا؟ آپ کا جو تعلیمی ادارہ لگتا ہے کہ نیشنل انٹیگریشن کا ایک بہترین مثالی نمونہ ہے. دیکھیے ہمارے اغراض و مقاصد میں تھا کہ ایک ایسا ماحول پرامن بقائے باہم کا ماحول پیدا کیا جائے. یہ ہمارے اغراض و مقاصد میں ہم 28 سال پر پہلے لکھ کر جو ہے یہ کام شروع کرے تھے. اور ہمارے برادران وطن جو ہے پہلے ایک لڑکی جو ہے ہمارے پاس آئی اور اس کو پورا فائدہ ہوا. اس کی جو ہے ہمارے لڑکیاں، مسلم لڑکیاں، اس کی بڑی اچھی جو ہے دوستانہ کرے، ان کو ایکسپلین کرے، اور وہ بچی جو ہے میڈیکل سیٹ لی. اس طرح سے دوسرے سال کچھ بڑھتے بڑھتے آج الحمدللہ 50% اسٹوڈنٹ ہمارے غیر مسلم بھائیوں کے بیٹے بیٹیاں شاہین میں پڑھ رہے ہیں، اور ایک بہترین بھائی چارگی کا ماحول ہے. اور یقیناً یہ سب سے بڑی ہماری کامیابی جو ہے مانی جاتی ہے ضلع بیدر میں، بلکہ ہندوستان میں ایسی کوئی مثال نہیں ہے. اور مسلم غیر مسلم لڑکے لڑکیاں ہاسٹل میں جو ہے ایک ساتھ رہتے ہیں، ایک دوسرے سے اچھی طریقے سے پیش آتے ہیں، اور جو ہے وہ لڑکیاں جو ہے کافی کچھ سیکھتے ہیں، جیسے کہ والدین کی عزت کرنا، قدر کرنا، وقت کی قدر کرنا، سادگی اختیار کرنا، وقت کا صحیح استعمال کرنا، اور سارے ڈسٹریکشن سے بچے رہنا. یہ ساری چیزیں سیکھتے ہیں. اس طرح سے ایک بہت ہی بھائی چارگی کا، محبت کا ایک ماحول بن رہا ہے، جو یقیناً ہمارے اس ملک کے لیے ایک اہم ترین ضرورت ہے. ہمارے ملک کو ضرورت ہے پیار و محبت کی، اس کے لیے ادارے کنٹریبیوٹ کر سکتے ہیں. اس طرح سے الحمدللہ شاہین کنٹریبیوٹ کر رہا ہے. یہ بھائی چارگی کا ماحول بن رہا ہے. الحمدللہ. ڈاکٹر صاحب ایک بات پوچھنی تھی کہ آج جب بچہ 10ویں پاس کرتا ہے SSC کے کامیاب ہونے کے بعد، تو سب سے پہلے والدین کو یہ فکر ہوتی ہے کہ ہم اسے کون سی ٹیوشن کلاس میں ڈالیں گے، کون سی کوچنگ فراہم کریں گے. اور آپ نے جو ہے وہ کوچنگ فری ماحول، ٹیوشن فری ماحول وہاں کریٹ کیا ہے، تو یہ کیسے ممکن ہوتا ہے؟ بچے کس طرح سے پھر پڑھائی کرتے ہیں؟ دیکھیے ہر طالب علم کی ضرورت کو ہم پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس کی ضرورت کے حساب سے اس کی ٹیچنگ دی جاتی ہے.
بعد ہم جو ہے سلو لرنرز کمزور طلباء کو بھی لے کر امپروو کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جیسا طالب علم کی اسپیڈ ہے فالو کرنے کی اس لیول پر ہم اس کو پڑھاتے ہیں. اور شاہین میں سلیبس کور ہوا، یعنی طالب علم سمجھا تو سلیبس کور ہوا، اگر طالب علم نہیں سمجھا تو سلیبس کور نہیں ہوا. ہم 10 مرتبہ اس ٹاپک کو ریپیٹ کرنے کے لیے تیار ہیں، ریپیٹ کرتے ہیں، اور ٹیوشن کی ضرورت ہمارے طلباء کو نہیں پڑتی. اور اس کا جو ہے احساس پیرنٹس کو بیدر میں ہونے لگا ہے کہ ٹیوشن نقصان دہ ہے، اور کالج جو ہے پوری ذمہ داری پورا کر رہا ہے. ایک مقام پر بچہ رہتا ہے تو اس کا فائدہ ہو رہا ہے. اس طرح سے یقیناً ہم شاہین کے 12,000 طلباء بھی نہیں بلکہ بیدر ڈسٹرکٹ ہی آج اللہ کے فضل سے ٹیوشن فری ڈسٹرکٹ بن گیا ہے. سر یہ کیسے اندازہ ہوتا ہے کہ بچے کو جو ہے وہ پوری طرح سے سمجھ میں آ گیا ہے، یا اس کو آپ جس قسم کی تعلیم دینا چاہ رہے ہیں اس کو اس قسم کی تعلیم مل رہی ہے، تو اس کے لیے کیا آپ ٹیسٹ وغیرہ کا انعقاد کرتے ہیں؟ کیا بچوں کا پرفارمنس بڑھانے کا یا ان کے معیار کا اندازہ کیسے ہوتا ہے آپ کو؟ دیکھیے، ڈیلی ٹیسٹ اور ویکلی ٹیسٹ ہوتا ہے، اور ہم بہت ہی آسانی سے جو ہے معلوم کرتے ہیں کہ کون سا لڑکا کس اسپیڈ سے سیکھ رہا ہے. اس کی اسپیڈ ڈیسائیڈ کی جاتی ہے، اور اس کو جو ہے ٹریک اس کی بدلی جاتی ہے. یہ بات غلط ہے. ایک زمانے میں بتایا جاتا تھا کہ ایک اچھے طالب علم کو اور ایک کمزور طالب علم کو دونوں کو ایک ساتھ رکھیں تو وہ جو کمزور طالب علم ہیں وہ بھی امپروو ہو جائے گا. یہ بات غلط ہے. اگر ہم اس طرح سے مکس کر کے پڑھائیں گے تو اگر ہم بہت ہی اچھے طالب علم کے اسپیڈ سے جائیں گے تو جو کمزور چل رہا ہے اس کا نقصان ہوگا. اگر کمزور کے لیول پہ ہم ٹیچنگ کریں گے تو جو ٹھیک ٹھاک ہے اس کا نقصان ہوگا. یعنی جو تمام طلبہ کلاس میں جو ہے ایک ہی معیار کے ہوں تو جو ہے ٹیچنگ اچھی ہو سکتی ہے، اس کا فائدہ زیادہ ہوتا ہے. سر سنا ہے ہم نے کہ کرناٹک اسٹیٹ کے علاوہ بھی دیگر ریاستوں سے آپ کے پاس بچے آتے ہیں، کئی بیرون ممالک کے بچے بھی وہاں تعلیم حاصل کر رہے ہیں. تو یہ ساری باتیں سننے کے بعد یہ اندازہ ہوتا ہے کہ بیدر شہر جو ایک تاریخی شہر ہے، جہاں پر محمد گاوا نے ایک مدرسہ تعمیر کیا تھا 650 سال قبل، تو کئی لوگوں کا ماننا یہ ہے کہ آج آپ انہی کے نقش قدم پر چل کر، جس میں کئی ممالک کے طلبہ اس وقت تعلیم حاصل کرنے کے لیے آتے تھے، وہی ماحول دینے کی کوشش کر رہے ہیں. جی ہاں، بیدر جو ہے خواجہ احمد الدین محمود گاوان کی بنائی ہوئی یونیورسٹی، محمود گاوان یونیورسٹی، اس زمانے کی بہت ہی مشہور یونیورسٹی جس میں 25 ممالک کے اسٹوڈنٹس بیدر پڑھنے آتے تھے. اس کے بالکل سامنے بلکہ اس کی مینار کا سایہ شاہین کے کیمپس پر آتا ہے. یہ محض اتفاق ہے کہ وہاں پہ شاہین خیمہ زن ہے، اور جو ہے الحمدللہ شاید اس کے اثرات ہیں، اور شاہین میں بھی جو ہے مختلف ممالک کے اسٹوڈنٹس پڑھنے آ رہے ہیں. اور ہماری بھی خواہش ہے، محمود گاوان نے جو خواب دیکھا تھا اس کی تعبیر جو ہے شاہین کے ذریعے پوری ہو. الحمدللہ. بے شک. سر ایک اور بات ہے ڈاکٹر صاحب کہ جو بچے فریش SSC کامیاب ہوئے ہیں، اگر وہ آپ کے انسٹیٹیوٹ میں آ کر داخلہ لینا چاہتے ہیں تو اس کا پروسیس کیا ہوتا ہے ایڈمیشن کا، یا کیا طریقہ اپنایا جائے، کیسے کانٹیکٹ کیا جائے؟ کیا اس کے لیے کوئی ٹیسٹ کا بھی انعقاد ہوتا ہے آپ کی جانب سے؟ یہ اسکالرشپ کے لیے ٹیسٹ ہوتا ہے. اس کے علاوہ مارچ سے ہماری رجسٹریشن ہماری ویب سائٹ پہ اسٹوڈنٹس کر سکتے ہیں، shahingroup.org پر. اگر وہ رجسٹریشن کر لیں تو رزلٹ کے بعد ان کو موقع دیا جاتا ہے. ویسے اسکالرشپ کے لیے سالانہ LTSE لیڈ ٹیلنٹ سرچ ایگزامینیشن کے نام سے ایک ٹیسٹ بھی لیا جا سکتا ہے. اس میں سلیکٹڈ اسٹوڈنٹس کو ہم 25 to 90% فی اسکالرشپ بھی دیتے ہیں. اس طرح سے جو ہے ہندوستان بھر سے ہم سالانہ 150 سے 200 اسٹوڈنٹس کو اسکالرشپ کے ساتھ ایڈمیشن دیتے ہیں. ہاسٹل کی سہولت بھی ان کے لیے
ہے. 2 قسم کے ہاسٹل ہیں, ایک NRI اسٹوڈنٹس کے لیے الگ, پھر دوسرے جو ہے ریگولر ہمارے انڈین اسٹوڈنٹس کے لیے الگ سے ہاسٹل ہے, دونوں میں الگ الگ سہولتوں کے ساتھ. بوائز اینڈ گرلس کے کیمپس الگ ہیں اور پوری سیکیورٹی سیفٹی کے ساتھ یہاں وہاں پہ جو ہے لڑکیوں کے لیے خاص طور پہ انتظام ہے. لڑکیوں کے لیے خاص طور پہ دور دور سے لڑکیاں جو ہے میزورم, منی پور, کشمیر سے, بلکہ پورے ہندوستان بھر سے لڑکیاں آئی ہیں اور سخت محنت کر رہی ہیں. ایک اچھا ماحول ہے, وہ بہت کچھ سیکھتی بھی ہیں, ساتھ ہی ساتھ سلیقہ طریقہ, لوگوں کے ساتھ رہنا اور انڈیپینڈنٹ لائف گزارنا, خود فیصلے کرنا, یہ ساری صلاحیتیں اسٹوڈنٹس کو جو ہے شاہین میں ہاسٹل میں سیکھنے کا موقع ملتا ہے. سر یہ بچے میرٹ کی بنیاد پر بھی سلیکٹ ہوتے ہیں, جیسے آپ نے ایک ٹیسٹ کا تذکرہ کیا, اس کے علاوہ بھی کوئی اور پروسیس ہے کہ 90+ والے اسٹوڈنٹ کو پہلے ترجیح دی جاتی ہے, ایسا کچھ بھی ہے, یا آپ کے پاس کم پرسنٹیج والا بچہ بھی داخلہ لے سکتا ہے؟ نہیں, کم پرسنٹیج کے اسٹوڈنٹس کے لیے بھی ہم موقع دیتے ہیں, ان کو بھی امپروو کرنے کی ہم کوشش کرتے ہیں. ویسے میرٹ اسکالرشپ جو ہے مارکس کی بیس پہ ہی دی جاتی ہے, جو فی اسکالرشپ ہے وہ مارکس کے بیسس پہ دی جاتی ہے. پھر یہ جو کمزور طلباء اور میرٹ کے طلباء ایک ساتھ وہاں جو تعلیم حاصل کر رہے ہیں, تو پھر ان کے کچھ مسائل بھی ہوتے ہو کہ کمزور طلباء کے لیے, تو ان کو آپ جو ہے وہ ریگولر طلباء کے ساتھ کس طرح سے امپروو کراتے ہیں, ان کا سلیبس کس طرح سے کور کراتے ہیں؟ کیا اس کے لیے کچھ ایکیڈمک ایکسلنس کے لیے آپ کچھ کام ہوتا ہے آپ کے شاہین گروپ میں؟ جی دیکھیے, طلباء کو ہم ابتداً ساتھ میں لے کے چلتے ہیں, اور جو فالو نہیں کر پا رہے ہیں ان کو پھر فلٹر کر کے ان کو بیسک پڑھایا جاتا ہے. 8th 9th 10th کی میتھمیٹکس اور خاص طور پہ کیمسٹری. ہمارا ماننا ہے کہ یہ بیسک کے بغیر یہ 2 سبجیکٹ سمجھ میں نہیں آئیں گے. اگر کسی کی انگلش اور میتھس ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے, فزکس جو ہے بچہ سمجھ پائے گا, اور انگلش ٹھیک ہے تو بایولوجی کسی بھی اسٹیج پہ جو ہے بچہ فالو کر پائے گا. لیکن بیسک کے بغیر کیمسٹری نہیں سیکھ پائے گا اور بیسک کے بغیر میتھ سیکھ نہیں پائے گا. تو ہم ایسے بچوں کو آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں پہلے 10-15 دن میں ہی, جو بیسک میں کمزور ہیں ان کو الگ سے جو ہے 1 مہینہ 1.5 مہینہ 2 مہینے, جب تک کہ وہ بیسک میں ٹھیک نہیں ہوں گے وہ بیسک کی جو ہے تعلیم دی جاتی ہے. جیسے ہی وہ امپروو ہو گئے پھر ان کو ریگولر سلیبس کرایا جاتا ہے, اور یہ کمزور بچے اپنی پرفارمنس کے ذریعے پھر وہ جو ہے ٹاپ بیچز میں بھی جو ہے پروموٹ ہو سکتے ہیں اگر وہ پرفارمنس دکھائیں. سر یہ تو ہوا 10ویں کے بعد داخلہ لینے والوں کے بچوں کی بات, تو کیا کچھ بچے کچھ طلباء یا پیرنٹس اگر اپنے بچوں کو پرائمری ایجوکیشن سے 5th اسٹینڈرڈ سے یا 8th اسٹینڈرڈ سے آپ کے یہاں داخلہ کروا سکتے ہیں کیا؟ اس کا کیا پروسیس ہے؟ جی 5th اسٹینڈرڈ کے بعد سے شاہین میں ریسیڈینشیل کی سہولت ہے, لیکن ڈومیسائل کا جو مسئلہ ہے وہ کرناٹک میں ڈومیسائل حاصل کرنے کے لیے 6th سے یعنی تعلیم حاصل کرنا ضروری ہے, یعنی 7 سال وہاں پہ کرناٹک میں تعلیم حاصل کریں تو وہ کرناٹک کے ڈومیسائل ہوتے ہیں. یا ایسے پیرنٹس جو کرناٹک کے ہیں, کرناٹک میں اسٹڈی کیے تھے اور وہ کہیں باہر مائگریٹ کر لیے, شفٹ ہو گئے, اور ان کے بچے اگر کوئی ایک بورڈ ایگزامشن کرناٹک میں دے دیں تو کرناٹک کے ڈومیسائل ہوتے ہیں. تو ہم سجیسٹ کرتے ہیں یا تو 6 میں جو ہے بیدر میں ایڈمیشن لیں یا 10th کے بعد ایڈمیشن لیں, یہ زیادہ بہتر ہے تاکہ ڈومیسائل کا جو ہے ایڈوانٹیج مل جائے. سر سنا ہے آپ نے ایک نیا کانسیپٹ جو ہے وہ اپنی اسکول کو دیا ہے, اور وہاں پہ AICU اکیڈمک انٹینسیو کیئر یونٹ کی بنیاد ڈالی ہے, جس کا مقصد یہ ہے کہ جو کمزور طلباء ہیں ان کو جو ریگولر طلباء ہیں, جو پڑھائی میں بہت اچھے طلباء ہیں, ان کے ساتھ لانا. تو یہ کانسیپٹ کیا ہے اور آپ کے ذہن میں یہ خیال کیوں آیا کہ ایک AICU بنایا جائے؟ دیکھیے, جب ہم ٹیوشن بیان کر دیے تھے تقریباً 20 سال پہلے, شاہین کے کسی اسٹوڈنٹس کو ٹیوشن جانے سے روکنا شروع کر دیے, اور ہم کو یہ احساس ہونے لگا کہ کوئی بچہ ٹیوشن جاتا ہے تو وہ ہماری انسلٹ کر رہا ہے, اسکول کی انسلٹ کر رہا ہے, اسکول کے ٹیچرز کی انسلٹ کر رہا ہے. جب ہم ٹیوشن بیان کر دیے تو جو ہے بچوں کی ضرورت یعنی بچوں کی کمزوری کو دور کرنے کے لیے ہمارے پاس کوئی سولوشن ضروری محسوس ہونے لگا. تو ہم ایک الگ سے ایک ڈپارٹمنٹ بنا دیے تو ایسے طلباء کو جو ہے خصوصی طور پہ توجہ دے کے آگے بڑھائیں, ان کی بنیادیں ٹھیک کرے. تو
اکیڈمک انٹینسو کیئر یونٹ قائم کرے, جہاں پہ جو ہے ریگولر کلاسز سے جو کمزور بچے ہیں ان کو AICU میں جو ہے شفٹ کرتے ہیں. وہاں پر صرف میتھمیٹکس اور لینگویجز بچوں کو پڑھاتے ہیں. 1:6 کا ریشو ہوتا ہے ٹیچر اسٹوڈنٹ ریشو, اور ہر انڈیویجول اسٹوڈنٹ کی ان کے ریکوائرمنٹ کے حساب سے اس کو پڑھایا جاتا ہے, اور اس طرح سے ان کو میتھمیٹکس اور لینگویجز میں امپروو کر کے واپس کلاس میں بھیجنا شروع کرے. اور اسی کے نتیجے میں ہم کو 6 سال پہلے خیال آیا کہ ڈراپ آؤٹ بھی ہمارے پاس ماشاء اللہ یہ AICU میں آ کر سکسیس ہو رہے تھے. تو خیال آیا کہ ہندوستان بھر کے حفاظ جو کبھی اصلی تعلیم حاصل نہیں کرے, بالکل ہی اصلی تعلیم سے نابلد ہیں, ان کو بھی اگر یہ AICU میں رکھ کر امپروو کر کے مہینے 2 مہینے کے اندر 10th میں بٹھایا جا سکتا ہے, 9th میں بٹھایا جا سکتا ہے, یہ احساس ہوا. تو ہم ایک خواہش بھی خیال آیا اور ہم پروگرام بنا دیے 4 سال کا پروگرام, اور پروگرام کا نام رکھے حفظ القرآن پلس. پھر اعلان کرے, الحمدللہ ریسپانس آیا اور 6 سال سے یہ پروگرام چل رہا ہے. الحمدللہ 50-60 حفاظ جو کبھی ایسی تعلیم سے بالکل ہی ناواقف تھے, نابلد تھے, اور کبھی اسکول کی شکل نہیں دیکھے تھے, اسکول میں قدم نہیں رکھے تھے, ویسے تو حفاظ کو ہم لیے اور جو ہے ان کو 12th پاس کرا کے ڈگری کورس میں ایڈمیشن کے قابل بنانے. ماشاءاللہ ایک طالب علم حافظ ابو سفیان جو بنگلور سے آیا تھا اور صرف 3 سال شاہین میں رہا, جو 3 سال مدرسے میں پڑھ کے آیا تھا, اور وہ آج گورنمنٹ میڈیکل کالج رائچور میں 3rd ایئر کا اسٹوڈنٹ ہے. اس طرح سے جو ہے کئی اور دوسرے طلبہ جو ہے انجینئرنگ میں, مینجمنٹ کورسز میں, یونانی میں, آیورویدک میں, اس طرح سے کورسز میں حفاظ جو ہے سکسیس ہو رہے ہیں. الحمدللہ آج UP بہار سے 250 حفاظ شاہین میں زیر تعلیم ہیں, اور اس طرح سے اس نوعیت کے سنٹر حفظ القرآن پلس کے سنٹر UP بہار میں ماشاءاللہ شروع ہو رہے ہیں. اور ہم اس پروگرام کو پورے ملک بھر میں پھیلانا چاہتے ہیں. ہندوستان کے بڑے علماء اکرام اس پروگرام سے پوری طریقے سے متفق ہیں اور اس کی تائید اور حمایت کر رہے ہیں. ہم اس پروگرام کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں. میں چاہوں گا کہ یہ پروگرام کو ہندوستان کے تمام حفاظ تک پہنچانے میں تمام جو ہے اس پروگرام کے ناظرین سے میں خواہش کروں گا کہ یہ پروگرام حفاظ تک پہنچائیں. سر یہ آپ کو لگتا نہیں ہے کہ ایسے اور کئی شاہین انسٹیٹیوٹس اگر جگہ جگہ کھل جائیں, دیگر ریاستوں میں بھی ہوں کرناٹک کے علاوہ, تو اور زیادہ فائدہ ہوگا؟ تو کیا آپ کے پاس ایسی کوئی اسکیم ہے کہ جس کے تحت جو ہے وہ آپ دیگر ریاستوں کے تعلیمی اداروں کو اپنی جانب سے تھوڑی ان کی رہنمائی کریں اور ان کے لیے اس طرح کے کورسز وہاں پر بھی شروع کیے جائیں؟ تو کیا آپ کا کوئی ایسا پلان ہے, ایسا کوئی منصوبہ ہے, اور اگر ایسا کہیں پر امپلیمنٹ کیا ہے تو وہ کہاں کہاں چل رہا ہے اور وہاں کا رزلٹ کیسا ہے؟ جی الحمدللہ اس کے اور بھی برانچز شروع ہو رہے ہیں. خاص طور پہ مہاراشٹر میں ہم فوکس کر رہے ہیں. ہماری ایک برانچ اورنگ آباد میں شروع ہوئی ہے, آج یہ 3را سال ہے. الحمدللہ ہم وہ شاہین کا کلچر وہاں دینے میں کامیاب ہو گئے, اور ایک رزلٹ بھی آئے گا. تقریباً پہلے ہی بیچ میں 4 اسٹوڈنٹس کو گورنمنٹ میڈیکل سیٹ ملی, اور اورنگ آباد اور اس کے اطراف کے پیرنٹس بڑے مطمئن ہیں, وہاں پر بھی ہاسٹل کی سہولت ہے. اس طرح سے آنے والے اکیڈمک ایئر میں ہم ادگیر, ناندیڑ اور پونا میں جو ہے ہمارے برانچز شروع کرنے کے خواہش مند ہیں, اور جہاں کہیں بھی شاہین کے کلچر کو اڈاپٹ کرنے کے لیے کچھ ادارے اور وہاں کے ذمہ داران خواہش مند ہیں تو ہم اس کو جو ہے پھیلانے کے خواہش مند ہیں. یقیناً ہر ضلع میں ایک معیاری ریسیڈنشل اسکول کی شدید ضرورت ہے, اور آج جو ہے خاص طور پہ یہ ڈسٹریکشن کے ماحول میں ریسیڈنشل کی اہمیت بڑھتی جا رہی ہے. ہر ضلع میں ایک معیاری ادارہ ہو تو جو ہے اس نسلوں کو فائدہ ہوگا. خاص طور پہ 9 سے لے کر 12 تک کا جو پیریڈ ہے طلباء کا, یہ اہم ترین پیریڈ ہے. اس میں خصوصی توجہ کی ضرورت ہے, اور جو ڈسٹریکشنس عام طور پہ ہوتے ہیں, یہ موبائل, انٹرنیٹ, ٹی وی وغیرہ, اس سے بچانے کے لیے اچھے ماحول کے ریسیڈنشل اسکول کو ہم پروموٹ کرنا چاہ رہے ہیں. اگر ایک بچہ یا بچی داخلہ لیتی ہے شاہین میں, تو وہاں پر صبح سے لے کر اس کا سونے تک کا کیا شیڈول ہوتا ہے؟ ذرا اس کے بارے میں آپ جی ہم کوچنگ جو ہے اسٹوڈنٹس کو, جو اچھے اسٹوڈنٹس ہیں ان کو کوچنگ صرف 5 آورس کرنا چاہتے ہیں,
اور یہ امید کرتے ہیں کہ جب ہم 5 آورس کوچنگ کر رہے ہیں تو وہ 10 آورس جو ہے پریکٹس کریں، سیلف اسٹڈی کریں، سبجیکٹ کو سمجھنے کے لیے استعمال کریں. تو یہ عام طور پہ 15 آورس نہیں ملتے اسٹوڈنٹس کو، 14 آورس عام طور پہ اسٹوڈنٹس استعمال کرتے ہیں. ہمارے پاس 13 to 14 آورس اسٹوڈنٹس استعمال کرتے ہیں. ٹیچنگ اور پریکٹسنگ کا ریشو اپروکسیمیٹلی 1:2 ہو، یہ زیادہ فائدہ مند ہے. یہ عجیب بات ہے کہ اسٹوڈنٹس کالج میں بھی پڑھتے ہیں اور ٹیوشن میں بھی پڑھتے ہیں. کالج میں 5 گھنٹے 6 گھنٹے ٹیچنگ ہوتی ہے اور ٹیوشن میں 3-4 گھنٹے جو ہے جانے آنے میں اور اسٹڈیز کے لیے لگتے ہیں. تو بچے کو سیلف اسٹڈی کا ٹائم نہیں ملتا، جو نقصان دہ ہے. اس سے کافی اسٹوڈنٹس کو نقصان ہو رہا ہے، وقت ضائع ہو رہا ہے. ہم سیم ڈے پریکٹسنگ کرنے کے قائل ہیں. بچوں کو جو ہے سیم ڈے، آج کلاس ہو گئی، آج ہی جو ہے اس کی اسٹڈی کرے اور دوسرے دن ریویژن کرے، اسی ویک جو ہے پھر سے ریویژن کرے. یہ ریویژن میتھڈ سے بچوں کو فائدہ ہو رہا ہے اور اسٹوڈنٹس عام طور پہ 13 سے 14 گھنٹے استعمال کرتے ہیں. سر، آپ والدین کے لیے کیا میسج دینا چاہیں گے کہ اگر اس قسم کے ماحول میں جہاں پر ڈسٹریکشن ٹی وی کے ذریعے ہے، موبائل کے ذریعے ہے، فرینڈس کے ذریعے ہے اور آٹو موبائلس کے ذریعے بچوں کو آنا جانا بہت طویل لگتا ہے، بہت سارا وقت جو ہے اس میں ضائع ہو جاتا ہے، تو والدین جو ہے وہ کون سی باتوں کو خیال میں رکھیں جب ان کا بچہ 11ویں میں داخلہ لیتا ہے اور اگر ان کی بہت شدید خواہش ہے کہ وہ میڈیکل میں ایڈمیشن لے، تو ایسے والدین کے لیے آپ کا کیا پیغام ہوگا؟ ان کے لیے کیا رہنمائی ہوگی آپ کی؟ خاص طور پہ بڑے شہروں میں جہاں پہ فاصلے زیادہ ہیں اور ٹریفک کے مسائل ہیں، پولوشن کے مسائل ہیں، تو وہاں پر تو جو ہے وہ بہترین چیز یہ ہے کہ اچھے ماحول والے ریزیڈینشیل اسکول کی تلاش کی جائے اور ریزیڈینشیل کا جو ہے فائدہ اٹھایا جائے. یہ ایک بہترین حل ہے. اس کے علاوہ اگر ریزیڈینشیل کی سہولت نہ مل رہی ہو تو کم سے کم جو ہے وہ بچے کو ڈسٹریکشن سے بچانے کے لیے ہر ممکن کوشش کرنا، اور یہ کو ایجوکیشن کے انسٹیٹیوشن سے اس نسل کو بچانا ہے جہاں پہ یقیناً 50-60-70% صلاحیت طلباء و طالبات کی جو ہے ضائع ہو رہی ہے. ایک دوسرے کو متاثر کرنے میں جو وقت ضائع ہوتا ہے، صلاحیت ضائع ہوتی ہے، اس کو بچانا ہے نسل کو ناکارہ ہونے سے. اور ڈپریشن کا شکار ہو جا رہی نسل، 30% جو ہے بچے جو ہے فیلئر کے ڈر سے جو ہے ڈپریشن کا شکار ہو جا رہے ہیں، اپنا وقت خراب کر رہے ہیں. جب احساس ہو رہا ہے تو ڈپریشن کا شکار ہو رہے ہیں اور ناکارہ ہو جا رہے ہیں. تو اس طرف پیرنٹس خاص طور پہ 9 سے 12 تک خصوصی توجہ بچوں پہ دینا ہے، ان کے ماحول پر، ان کے دوست احباب پر، ان کی ڈے ٹو ڈے ایکٹیویٹی پر نظر رکھنا ہے. تو اس طرح سے جو ہے بچوں کی مدد کی جا سکتی ہے. سر، جو عمائدین شہر ہیں یا جو بڑے بڑے انسٹیٹیوٹ چلاتے ہیں، تو ان کے لیے آپ کا کیا میسج ہوگا کہ وہ میڈیکل کالج کھولے، بڑی انجینئرنگ کالج کھولے یا 11ویں 12ویں کی کوچنگ پر توجہ دیں؟ دیکھیے، آج انجینئرنگ کالج یا میڈیکل کالج شروع کرنے کی اتنی ضرورت نہیں ہے. ہم ہماری نسل کو، اسٹوڈنٹس کو طاقتور بنا کے، رینک دلوا کر گورنمنٹ کالجز میں، ایک معنی میں گورنمنٹ کالجز پہ قبضہ کریں. کالجز ہمارے لیے ہیں، سارے کالجز ہمارے ہیں. ہم اپنی نسل کو جو ہے تیار کریں، وہاں تک بھیجیں. گورنمنٹ کے بڑے انسٹیٹیوشن، جتنے بڑے انسٹیٹیوشن ہیں اتنے سستے ہیں. طلباء کو صلاحیت اور طاقت کے ساتھ انسٹیٹیوشن میں بھیجنا ہے، نہ کہ جو ہے پیسہ دے کر، ڈونیشن دے کے کمزوری کے ساتھ بھیجنا ہے. ایک مرتبہ صلاحیت آ جاتی ہے اور ایک مرتبہ رینک آ جاتا ہے تو بچوں کی دنیا بدل جاتی ہے. پوری دنیا جو ہے مدد کرنے کے لیے تیار ہوتی ہے اور پھر پیسہ رکاوٹ نہیں بنتا، کیونکہ گورنمنٹ کالجز میں فیس بہت ہی کم ہوتی ہے اور گورنمنٹ کے اسکالرشپس بھی آتے ہیں. پرائیویٹ ادارے بھی جو ہے اسٹوڈنٹس کی مدد کرنے کے لیے تیار ہیں. یہاں تک کہ فارن میں جا کر بھی اسٹڈی کرنے کے لیے 25 لاکھ روپے جو ہے گورنمنٹ آف کرناٹکا، گورنمنٹ آف انڈیا جو ہے پردیش میں جا کر پڑھنے کے لیے، فارن میں جا کے پڑھنے کے لیے بھی اسکالرشپ دے رہی ہے. اور ایک مرتبہ جب 12th میں بچہ طاقتور ہوتا ہے تو گریجویشن اس کے لیے تکلیف دہ نہیں ہوتا. اور ہم یہ امید کرتے ہیں کہ جب کوئی لڑکا یا لڑکی 12 تک جو ہے اچھے ماحول میں رہے، ڈسٹریکشن فری رہے، تو وہ بعد میں گریجویشن میں جو ہے زیادہ بھٹکنے کی گنجائش نہیں ہوتی. امید ہے کہ وہ وہاں پر اپنی حفاظت اور اپنی اہمیت کو سمجھنے کے
موقف میں رہتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب ایک اور خاص بات یہ تھی کہ بچوں کے لیے کیا پیغام ہے، خاص طور سے طلباء جو ہے وہ بے راہ روی کا شکار ہیں، ان کا زیادہ تر وقت جو ہے وہ پڑھائی کے علاوہ دیگر چیزوں میں صرف ہوتا ہے، تو بچے جو ہے وہ اگر انہوں نے جو اپنا نصب العین بنایا ہے، جو اپنے مقصد کا تعین کیا ہے، تو اس کو حاصل کرنا اگر ان کو ہے تو وہ کون سی چیزوں سے بچے اور کون سی چیزوں کو اپنائیں؟ دیکھیے یہ جنریشن، یہ نسل جو عام طور پہ 9th اسٹینڈرڈ سے جو ہے ڈسٹریکشن کا شکار ہو رہی، ماں باپ کی بات پسند نہیں آتی، دوستوں کی بات پسند آتی ہے، اور اس طرح سے جو ہے بس اپنے آپ کو معمولی سمجھتے ہوئے وقت ضائع کرتے ہیں۔ میں طلباء و طالبات سے یہ خواہش کروں گا کہ وہ ماں باپ کا ایکسپیکٹیشن کا خیال رکھیں اور وقت کا صحیح استعمال کریں، اس دوران اپنے آپ کو بنائیں تاکہ آئندہ جو ہے ان کو عزت کے ساتھ، وقار کے ساتھ اپنی مرضی کی زندگی گزارنے کا موقع ملے، اور جو ہے خاص طور پہ جو ہے اپنے میں جو ہے وہ برائیاں جو ہے سے بچے رہیں جو عام طور پہ گھر کے خاندان کے لوگ اس کو برا محسوس کرتے ہیں۔ ماں باپ کے ایکسپیکٹیشن کے خلاف میں ایک قدم بھی نہ اٹھائیں، اور ماں باپ کی عزت و آبرو کا بھرپور خیال رکھیں اور محنت کریں، اپنے آپ کو بچائیں۔ یقیناً یہ نوجوان ہی جو ہے مستقبل ہیں ملت اسلامیہ کا، قوم کا، اس ملک کے جو ہے مستقبل یہ نوجوانوں کے ہاتھ میں ہیں۔ یہ طاقتور ہیں تو ہم طاقتور ہیں، اگر یہ کمزور ہیں تو جو ہے ملت کمزور ہے، ملت کا مستقبل کمزور ہے۔ یقیناً کسی بھی قوم کی ترقی و بقا کے پیچھے جو ہے دو اہم ذمہ داریاں ہوتی ہیں، اگر بقا چاہتے ہیں تو دو جو ہے کام یہ کرنا ہے، نسل کی حفاظت کرنا ہے، دوسرا تہذیب کی حفاظت کرنا ہے۔ اس طرح سے جو ہے نسل طاقتور بنے اور یہ تہذیب یافتہ بنے، کلچرڈ بنے، سویلائز بنے، تبھی جائے ہمارا مستقبل بہتر ہوگا۔ سر یہ جو ٹیلنٹ سرچ کرنا ہے، یا جن بچوں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ وہ میڈیکل کی تعلیم حاصل کریں، تو کئی ملی تنظیمیں کام کر رہی ہیں، کئی تعلیمی تنظیمیں کام کر رہی ہیں، تو ان کے لیے کیا پیغام ہوگا آپ کا کہ وہ کس طرح سے جو ہے وہ بچوں کو ڈھونڈ کر، یا جو بچے خواہش مند ہیں ایسے بچوں کو جو ہے وہ شاہین انسٹیٹیوٹ یا دیگر جو انسٹیٹیوٹ چل رہے ہیں ریزیڈینشیل کوچنگ کے، وہاں پر بھیجیں، تو ان میں جو ہے وہ ان کے لیے کیا پیغام ہوگا آپ کا؟ نہیں، بہت بہتر ہوگا اگر کہ انسٹیٹیوشن کا ایک گروپ ہو اور ایسے بچوں کو جو ہے ہم سب لیں۔ ہم شاہین میں جو ہے جیسا کہ مہاراشٹر سے ہم 50 اسٹوڈنٹس کو اورنگ آباد میں لینے کے خواہش مند ہیں، وہ تمام فکر مند ملی تنظیمیں جو ایسے اسٹوڈنٹس کو آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں، وہ اسٹوڈنٹس کو سلیکشن کرنے میں ہمارا تعاون کریں۔ ہم ایسے اسٹوڈنٹس کو موقع دینا چاہتے ہیں۔ سر یہ کرناٹک اسٹیٹس میں آپ کے بچے پڑھائی جو کرتے ہیں وہاں جا کر، تو اگر دیگر ریاستوں کے بچے اگر کرناٹک اسٹیٹ میں پڑھ رہے ہیں تو ان کے داخلے کا یا ان کے ایڈمیشن کا کیا نظم ہوتا ہے؟ چونکہ ابھی تو ایسا ہے کہ 85% بچے کا داخلہ جو ہے وہ اسٹیٹ کوٹے سے ہوتا ہے، تو وہ بچے کہاں پر پھر ایڈمیشن لیتے ہیں، یا ان کے لیے آپ کیا سجیسٹ کرتے ہیں؟ دیکھیے ہم مہاراشٹر کے بچوں کو اورنگ آباد کیمپس، ادیر کیمپس، پھر ناندیڑ کیمپس میں جو ہے موقع دیں گے۔ 12th کے بعد جب کوچنگ کا معاملہ آتا ہے، پریپریشن کا معاملہ آتا ہے، وہ تو کہیں بھی کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے بڑی تعداد مہاراشٹر کے اسٹوڈنٹس کی کرناٹکا میں آ رہی ہے۔ خاص طور پہ مہاراشٹر میں جو ہے تعلیم کے معاملے میں جو ہے کچھ کمزوریاں ہیں، اور یہ کئی جگہ کئی سینٹرز پہ جو ہے اسٹوڈنٹ ٹیوشن کو جاتے ہیں اور ٹیوشن کا ہی بول والا ہے، اور کالجز جو ہے صرف برائے نام ہیں۔ یہ ایک عام سی بات ہو گئی ہے، اور ایسے ادارے بھی ہیں جہاں پہ 700 اسٹوڈنٹس کو بٹھا کر جو ہے پڑھایا جاتا ہے، اور وہی جو ہے ایک بھیڑ سی ہے، آتی ہے اور جاتی ہے، اور ان کے پاس کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں۔ کوچنگ سینٹر میں کوئی حساب نہیں ہے، جو پاس ہوگا وہ ان کے اکاؤنٹ میں آ جائے گا اور ان کے لیے جو ہے وہ آئندہ ایڈمیشنز کا ذریعہ بنتا ہے۔ تو اس طرح سے جو ایک سبجیکٹ ایک جگہ، دوسرا سبجیکٹ دوسری جگہ، بچے دن بھر گھومتے رہتے ہیں، اور وہ
کوچنگ سینٹرز میں کوئی دوسری سہولتیں بھی نہیں ہیں عام طور پہ، بلکہ وہاں پر برابر صحیح معنوں میں واش رومس بھی نہیں ہوتے اور ایک بڑی تعداد میں بچے جاتے آتے رہتے ہیں. تو یہ کوچنگ سینٹرز کو ڈسکریج کرتے ہوئے ایک جگہ ایک چھت میں ساری جو ہے تعلیم ہو اور حفاظت کے ساتھ، نگرانی کے ساتھ، سپرویژن کے ساتھ تعلیم ہو، اس کے لیے مہاراشٹر میں جو ہے ہم زیادہ فوکس کر رہے ہیں. انشاءاللہ مستقبل میں اور بھی سینٹرز قائم کرنے کی کوشش کریں گے. سر اب تک کا جو شاہین کا سفر ہے ابتدا سے لے کر آج اس پوزیشن پر، اور آئندہ کے عزائم، تو اب تک کا جو سفر ہے اس سے آپ کیا خوش ہیں اور آئندہ کے عزائم کیا ہے آپ کے؟ الحمدللہ ہم کو خوشی ہے کہ ہم ایک ٹرینڈ بنانے میں ہم کو کامیابی ملی اللہ کے فضل سے، اور یہ جو ہے کلچر، ایک شاہین، ایک کلچر جو بنا ہے شاہین کا، وہ عام ہو جائے اور ہندوستان بھر میں پھیل جائے اور نسل کو اس کا فائدہ ہو، یہ ہماری خواہش ہے. جزاک اللہ. تو ناظرین، یہ تھے جناب ڈاکٹر عبدالقادر صاحب، شاہین گروپ آف انسٹیٹیوشن کے روح رواں.